एक प्याला और पकाने का सामान, एक छोटी सी कुल्हाड़ी, नमक की एक थैली, मोम और सुई धागा वगैरह। चंगेज खान की यासा में ये हुक्म दर्ज था, सरदारों का फर्ज है कि वो देख लें कि सिपाही अपने साथ जरूरत की तमाम चीजें लिए जा रहे हैं। सूती तागे तक वो हर शय की तरफ से इत्मीनान कर लें और मुआयने में अगर कोई उन्हें ऐसा मिले जिसके पास जरूरत की तमाम चीजें नहीं हैं तो उसे सजा दें। इस फौजी भर्ती में कोई चीज मुकद्दर के हवाले नहीं की गई थी। फौज कई साल की यलगार के लिए कील कांटे से लैस थी। तूफानों से पनाह लेने के लिए भारी खैमे थे जो दस्तों के छक्कड़ों में कतार दर कतार हुआ करते थे। मुगल सर्दियों के आरामदेह पड़ाव के तसव्वुर से नाआशना थे, क्योंकि उनसे तवक्को की जाती थी कि वो सख्त सर्दी और बर्फबारी में लड़ाई के जौहर दिखाएं। दश्त के पले हुए घोड़े सर्दियों में अपने लिए चारा ढूंढना जानते थे। वो हल्के बर्फ को अपने सोमों से खुरच के घास या काई जो कुछ मिलता चर लेते। इसके अलावा सोबोदाई की फौज के दस्ते वस्त मगरबी एशिया के जंगलों के किनारे के लोगों पर मुश्तमिल थे। इनमें ज्यादातर तुर्क थे। इनके अलावा करगीज और एगोर, ओरलोक और खाना बदोश तुर्कमान। मरकज़े क़ल्ब में थोड़े से मुगल थे ताकि नई फौज की तंजीम को कायम रखें। जब तक वो सफर करते रहे बहुत कम हथियार दिखाई देते थे। उनके खास हथियार यानी उनकी तीर कमानें जिन्हें सींगों के जरिए कड़ा किया गया था और जो बड़ी ताकतवर कमानें थीं, और छोटी शिकारी कमानें जो घोड़े पर बैठे बैठे बड़ी सुरत से खींची जा सकती, रोगन लगा के कमान खाने में रख दी गई थी। कमान खाने के बाएं जानिब लटकता हुआ और तरकश दाएं जानिब। लड़ाई में सिपाही बड़ी हैरत अंगेज सुर्रत से चुटकी में तीर पकड़कर कमान से तीर चलाया करते। उनके पास 3 तरह के तीर होते थे। लंबे लंबे तेज रफ्तार तीर, 3 उंगल मोटे भारी तीर जिनके सिरे पर लोहा मुड़ा होता जो फौलाद की जिरा में घुस जाता। हर सिपाही रकाब में पांव जमाए तेजी से तुर्की कमान से यह भारी तीर बरसाता हुआ निकल जाता और पीछे मुड़कर भी इसी आसानी से तीर अंदाजी कर सकता था। लेकिन कूच के आलम में ये भारी तीर बारबरदारी के जानवरों पर लाद दिए जाते। मुगल सिपाही अपनी अजीबोगरीब लंबी तेज किसी कदर खमदार तलवार न्याम में रोगन में डूबी हुई बाएं कांधे पर लटकाए साथ लिए फिरते। ये तलवार एक तरह से 19वीं सदी की फौजी किर्च की पेशरौ थी। बाज परचमदार दस्तों को छोटे छोटे नेज़े दे दिए जाते जिनमें बर्छे के नीचे घोड़ों के दुमों के बाल लगे होते, या उन्हें कांटेदार कमंदे दी जाती जिनके जरिए वो दुश्मनों को घोड़े के नीचे खींच लेते। लेकिन ये दस्त बदस्त लड़ाई के हथियार बहुत कम काम आते थे। जब तीरंदाजी से दुश्मन की ताकत टूट जाती तो ये हथियार आखिरी कत्लेआम के लिए इस्तेमाल होते थे। मुगलों के लिए इन हथियारों की वही हैसियत थी जो आजकल के बंदूकची के लिए संगीन की। हथियारों की तरह मुगलों की ज़रा बख्तर भी हल्की फुल्की और कारआमद होती। बैल के चमड़े के टुकड़े उबाल लिए जाते और सवार की नाप से कंधे और जिस्म पर चर्मी ज़रा की शक्ल में सी दिए जाते, और कभी कभी बीच से कटा हुआ ज़ेरे जामा भी साथ साथ होता जो घुटनों तक लटकता होता। नमी से बचने के लिए चमड़े पर खूब दबागत की जाती। चर्मी खुद पर मजबूती के लिए लोहे की पट्टियां लगा दी जाती, लेकिन इनकी वजह से खुद वजनी ना होने पाता और खुद से लटकता हुआ चमड़ा गर्दन की हिफाजत करता। कई परचम बरदार दस्तों में घोड़ों पर भी चर्मी साज तहफ्फुज के लिए पड़ा होता, लेकिन यह इतना हल्का फुल्का होता कि इससे घोड़े की सुबुक रफ्तारी में कोई फर्क ना आता। शाज शाज घोड़े के सर के बचाव के लिए लोहे की हल्की पट्टियां पहना दी जाती। सिर्फ कशक या मुहाफिज दस्ते को मुदाफियत के लिए ढालें इस्तेमाल करने की इजाजत थी, और यह दस्ता अक्सर रातों को पैदल लड़ता। हर मुगल सिपाही का फर्ज था कि जो हथियार उसकी तहवील में हैं उन्हें रोगन से हमेशा साफ और चमकदार बनाता रहे। मजमई तौर पर उसका सारा जंगी साजो सामान महज हरबो जंग के लिए बनाया गया था, और इसका मकसद महज ये था कि तेजी से हरकत की जा सके और इस तेज हरकत के दौरान में बड़े जोरों शोर से हमला किया जा सके। इंसानों के इस जम्मे गफीर को फौलादी नज़्म ज़ब्त इकट्ठा और मुनज़्ज़म रखता था। बगैर हुक्म मैदान जंग से भागने की सजा मौत थी। दस्ते के साथी को मदद न देने की भी यही सजा थी। यही सजाए मौत इस सूरत में भी दी जाती थी अगर कोई सिपाही सफ़े अव्वल के सिपाही का उफ्तादा सामान ना उठाए। हर दस्ता 10-10 की इकाइयों में मुनक़सिम था और इन 10-10 सिपाहियों का साल हा साल तक साथ रहता। हर सवार जानता था कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं और किन हालात में किस तरह लड़ेंगे।
ان 10 سواروں کا جمعدار جس پر باقی نو کی بہبود اور حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی اونگ خان کہلاتا تھا۔ پہلے 10 سواروں کا افسر کیسدی دستے کا سردار بھی ہوتا جو ہزاری کے تابع ہوتا اور ہزاری 10 ہزاری تومان کے سپہ سالار کے۔ اگر یکصدی رسالے کا سردار مارا جاتا تو دوسرا یکصدی سردار بلا پسو پیش اس کے رسالے کی کمان سنبھال لیتا۔ اس نظم و ضبط کی بنیاد تمام درجے کے سپاہیوں کی مساوات پر تھی۔ جب یلغار کا آغاز ہو جاتا تو پرانے صلح کے زمانے کے جاہ و مرتب یک قلم منسوخ ہو جاتے۔ سڑک پر جنگی ہرکارے کو اس کا حق تھا کہ وہ تومان کے سپہ سالار کو گھوڑے سے اترنے کا حکم دے اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ محافظ دستے کے پرانے سپاہیوں کو دوسری شاخوں کے سالاروں پر فوقیت حاصل تھی۔ چنگیز خان نے اعلان کیا تھا، میرے محافظ دستے کے ایک ایک سپاہی کا رتبہ دوسرے دستوں کے سپہ سالاروں سے زیادہ بلند ہے۔ اگر بیرونی صفوں کے کسی دستے کا سپہ سالار میرے کسی کشقتوں سے لڑے جھگڑے گا اسے سزا دی جائے گی۔ جو قتل کا مستوجب ہوگا اس کا سر اتارا جائے گا، جو زدوکوب کا سزاوار ہوگا اسے زدوکوب کیا جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ عام طور پر دستے کے سپہ سالار سپاہیوں کے رشتہ دار یا برادری کے لوگ ہوتے تھے۔ ہر پرچم بردار دستہ ایک قبیلے کے افراد پر مشتمل ہوتا تھا اور اس طرح پرانی قبائلی اکائی کا سلسلہ برقرار رکھا گیا تھا۔ افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی ساری عمر گزار دیتے۔ اگر کوئی افسر کسی مہم میں ناکام ہوتا تو ساری عمر کے لیے ذلیل ہو جاتا اور اس کی صفوں سے کسی اور سپاہی کو اس کی جگہ ترقی دے دی جاتی۔ بہت سے افسر جو اب مختلف رسالوں اور دستوں کے کماندار تھے، فتح و اقبال کے ستارے کے نیچے بڑھ کر بڑے درجوں پر پہنچ چکے تھے۔ چنگیز خان کہتا تھا، انہوں نے برف اور باران اور میدان جنگ میں میرے ساتھ جانثاری کی وجہ سے وارثوں کا فرض ادا کیا، اور اب ہمارا فرض ہے کہ وہ میرے بعد میری یادگار سمجھ کے ان کی توقیر کریں اور انہیں ناراض نہ ہونے دیں۔ ایک پشت کی مسلسل فتح و ظفر کی وجہ سے سپاہیوں کو اپنے سپہ سالاروں پر غیر متزلزل اعتبار تھا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ چنگیز خان کی روح 9 گھوڑوں کی دموں والی عسکری پرچم میں حلول کر چکی ہے۔ اس اعتقاد کی وجہ سے انہیں اپنی فتح کا یقین تھا۔ فوج کا سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ جس طرح ہو جنگ سے سپاہی زندہ واپس لوٹیں۔ مغلوں نے جس قدر خونریزی اور قتل عام کیا اس کے مقابل خود ان کی بہت کم جانیں تلف ہوئیں۔ سالاروں کی تعلیم و تربیت کا ایک ایسا جز تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کی جان کی بڑی سختی سے حفاظت کریں۔ جدال و قتال کے معرکوں میں ہی مغلوں نے رزم آرائی کے گر سیکھے تھے۔ ان کو دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا آتا تھا، مگر اپنی نقل و حرکت کو سربستہ رکھنے کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس طرح کی نقل و حرکت میں وہ سپہ سالاروں کی آوازیں نہیں سنا کرتے تھے۔ بہرحال سواروں کے کوچ کے شور و غل میں کسی کی آواز سننا مشکل ہی تھا۔ دستے اپنی نقل و حرکت کا نشان ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے دن کو سفید اور کالی جھنڈیاں ہلاتے اور رات کو رنگین قندیلوں کے نشیب و فراز سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے۔ مزید جنگی نشاندہی کے لیے وہ سنسناتے ہوئے تیر چلاتے جن کے سرے چھدے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک طرح کے دھوئیں کے بادل کے پیچھے اپنی فوج کی ترتیب کو چھپائے رکھتے۔ مسلح تومانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے عسکری خدمات سر انجام دینے والے لوگ ہوتے، مثلاً طرح طرح کی بولیوں کی ترجمانی کرنے والے ترجمان، چینی طبیب اور مغل شامان جو اپنی اپنی لیاقت اور انداز کے مطابق مریضوں کا علاج کرتے۔ کوئی زخمی ہو، اس کے علاوہ کچھ لوگ قراقرم کے خانِ اعظم کے لیے مفتوحہ علاقوں کا حساب کتاب تیار کرتے۔ گمشدہ اشیاء کی تلاش کے محکمے کا بھی ایک افسر ساتھ ساتھ ہوتا۔ فوج کے پیچھے پیچھے چرواہے ہوتے، بڑھئی ہوتے جو یام یا گھوڑوں کے قیام کی منزلیں اور سرائیں بناتے جاتے۔ اس طرح نئے مغربی محاذ سے ان کے وطن تک رسل و رسائل کا سلسلہ قائم رہ سکتا۔ یہ فوج جس میں ابھی وولگا کے کنارے سے باتو خان کے دستے آ کے شامل نہیں ہوئے تھے اور جس کی تعداد چند لاکھ کے قریب تھی، نقشوں اور مقناطیسی پیمانوں کے بغیر کوچ کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی پتا نہ تھا کہ اس راستے پر کس قسم کا علاقہ ہے اور سینکڑوں ہزاروں مربع میل کے رقبے میں کس کس طرح کے اور کس تعداد کے دشمنوں سے سابقہ پڑے گا۔ لیکن کوچ کرنے والی فوج کو اپنے اوپر کامل اعتماد تھا اور شکست کا تصور اس کے حاشیۂ خیال میں بھی کبھی نہ آیا تھا۔
سوار دستے آہستہ آہستہ التائی کے دروں سے ہوتے ہوئے میدانوں سے برآمد ہوئے اور اسی بیرسی بیر سے تائگا یا گھنے جنگل میں داخل ہوئے، لیکن ساز و سامان اور مویشی اصل تومانوں کی واپسی کے انتظار میں اصل شاہراہ سے نہیں ہٹے۔ کئی پرے ادھر ادھر شکاریوں کے لیے منتشر کر دیے گئے، کیونکہ اب یہاں چیل اور دیودار کے درخت زیادہ تھے اور شکار مشکل سے ملتا تھا۔ اب سارا میمنہ جو باران غار کہلاتا تھا کوچ کر رہا تھا۔ عورتیں بھی بیلوں والے چھکڑوں کے خیموں میں ساتھ ساتھ جا رہی تھیں تاکہ یلغار کے دوران میں گوشت اور دوسرے کھانے پکائیں۔ آر سیبیر کے تاریک و تنہا جنگل میں ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، لہٰذا وہ مردوں کی خدمت انجام دیں۔ کبھی کبھی خیمہ و خرگاہ میں کھیل تماشے بھی ہوتے۔ ایکڑ مصنوعی داڑیاں لگا کر فرضی بادشاہوں کا روپ دھارتے اور چلا چلا کے پرانے گیت گاتے جو قبائلیوں کو ازبر تھے۔ یورال کی نیچی چوٹیوں پر سے گزر گزر کے فوجیوں کے دستے مغربی دشت میں اترنے لگے۔ یخبستہ دریاؤں کو انہوں نے پار کیا۔ شکاری اس پر دور دور تک گہری برف پر شکار کی تلاش میں پھسلتے چلے گئے۔ جب برف پگھلی اور گھاس پھوٹنے لگی تو بھورے دریائے وولگا کے کنارے انہیں مجتمع مغل فوج کے دبلے گھوڑے ملے۔ یہاں وہ سوبودائی اور دوسرے مغل شہزادوں سے ملے جنہوں نے باتو خان کے یورتوں میں سرما کا موسم بسر کیا تھا۔ شہزادوں اور سوبودائی نے ان کا معائنہ کیا، باقاعدہ طور پر تاجروں اور جاسوسوں سے مغربی علاقوں کے حالات سنے، وہاں کا مرقع، سڑکیں، چراگاہیں، شہروں کی فصیلیں اور وہاں کے بادشاہوں کی باہمی سیاست۔ روسیوں کا خاتمہ۔ زرعی خیل قاغان باتو ایک حد تک ماتوب تھا۔ ایک لحاظ سے وہ جلا وطنی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کا باپ حرام کی اولاد تھا۔ اس کے باپ نے ساری عمر کسی اور باپ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اپنی عمر کے آخری برسوں میں جوچی دوسرے بھائیوں سے الگ تھلگ اسی مغربی دشت میں رہا کرتا تھا۔ بعضوں کا خیال تھا کہ یہاں وہ اپنی الگ سلطنت قائم کرنے کی فکر میں تھا۔ یہ شرم کا داغ اس کے بیٹے باتوں سے بھی وابستہ تھا۔ اوغدائی نے بڑی خوشی سے اسے مغرب کے جنگل والی قوموں کا خان بنا دیا تھا اور اسے وہاں کا برائے نام سپہ سالار اعظم مقرر کیا تھا۔ باتو خان نے شرمیلے پن سے سوبودائی اور خاقانی شہزادوں کا استقبال کیا تھا۔ وہ اپنے عالی قدر خان کے استقبال کے لیے پیادہ پا بڑھا تھا۔ ان کی ضیافت کے لیے مویشی ذبح کیے تھے، انہیں اپنے زرعی مہمان خانے میں ٹھہرایا تھا۔ علماء کار کپڑے کا یہ جگمگاتا ہوا شامیانہ جو دریائے دولگا کے کنارے نصب تھا، سرائے یا زرعی خیل کا شامیانہ کہلانے لگا۔ وہ اپنے مہمانوں سے بڑی نرمی سے پیش آیا اور جب اس کے منچلے رشتے کے بھائی اسے بلاتے تو اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے۔ وہ خوش طبعی سے اس کا مذاق اڑاتے، مگر قیوق کو اس سے بھی حسد تھا کیونکہ اسے سپہ سالار اعظم مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے رشتے کے بھائی کہتے تھے، باتوں کو دیکھو تو صحیح کتنا عالیشان آدمی ہے، اور کوئی بھی رئیس شوکت میں اس سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ یہ باتوں کا عرف ہو گیا۔ مغل اسے سائن خان یا عالی شان خان کہنے لگے۔ بظاہر تو وہ خوش طبع تھا، لیکن اس خوش طبعی کے پردے میں اس کی طبیعت بڑی ضدی اور خوددار تھی۔ وہ حرامی کی اولاد تھا، اس لیے کبھی خاقان نہ بن سکا، پھر بھی وہ مغلوں کے درمیان طاقتور بن کر رہنا چاہتا تھا۔ خاص طور پر چغتائی کے شریر بیٹے جو طبعاً اپنے باپ کی ضد تھے، باتوں کی نیک فطرتی کا مذاق اڑاتے۔ باتو بوری محض اور پوتا بوری محض حرب و شکار کے لیے زندہ تھے، اور شہزادوں میں سب سے زیادہ کم سن قائدو جو اوغدائی کا پوتا تھا ان کی ریس کرتا۔ وہ کہتا، باتو سائن خان بڑا اچھا میزبان ہے، ہم قزاقوں کو کتنا اچھا کھانا کھلاتا ہے، طبیعت کا کتنا نیک ہے، کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔ سوبودائی کو قائدو پسند تھا۔ یہ بوڑھا تجربے کار جنگجو دیکھتا تھا کہ اس وحشی لڑکے میں مغلوں کے حرب و ضرب کی قدرتی جبلت خاص طور پر موجود ہے، اور وہ بڑے تحمل سے اسے جنگ کے گر سکھاتا۔ قائدوں میں ایک چیز کی کمی تھی، وہ بڑا بے صبر تھا۔ باتوں سمجھتا تھا کہ اس پر اوغدائی نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان جلیل القدر شہزادوں پر سپہ سالاری کے منصب اسے فائز کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ان شہزادوں سے کس طرح اطاعت کرائے۔ وہ پریشان رہتا تھا کہ یہ کہیں اس کے محبوب مرغزاروں پر قبضہ نہ جما بیٹھیں۔ خوش قسمتی سے سوبودائی اس کے ساتھ تھا، اور اس وجہ سے ان شہزادوں سے ڈرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہ تھی۔ سوبودائی نے جلد بازی نہ کی، اور وہ اس کے مغل ساتھی دشت روس کی وسعت اور گیا کی زرخیزی دیکھ دیکھ کر حیران تھے۔ یہاں کی کالی مٹی سے اناج خودرو طور پر اگاتا تھا۔ سوار خانہ بدوشوں کے لیے یہ سرزمین بہشت تھی۔
اب وہ سمجھے کہ کیوں جوچی اور باتو مغربی دشت میں جمے رہنے پر مصر تھے۔ اس سال کی ابتدائی گرمیوں میں سوبودائی نے مغرب کی طرف مزید پیش قدمی نہ کی۔ پہلے تو اس نے میمنہ اور میسرہ کی جانب اپنے دونوں پہلوؤں کو صاف کرنے کی فکر کی، ساتھ ہی ساتھ اس نے باتو خان کی کمال میں قبائلی دستوں کو یکجا کر دیا، جن میں ترگانی کے علاقے کے بشکیر اور سائبیریا کے کرغیز شامل تھے، اور انہیں مغلوں کے آہنی نظم و ضبط کا پابند بنا دیا۔ اسی اثنا میں اس نے بالائی دولگا کے کنارے بسنے والے بلغاریوں کی سرکوبی کی اور ان کے تجارتی مرکز بولغار کو تباہ و تاراج کر دیا۔ جنوب کی طرف وحشی قیچاکوں کی مزاحمت توڑنے کے لیے اس نے منگو خان کو روانہ کیا۔ منگو خان اور اس کے ساتھی لاپرواہی سے اس شاہراہ پر روانہ ہوئے جس کے کنارے ایک اور نسل کے لوگوں نے باباؤں کے سنگین مجسمے قدیم زمانے میں نصب کیے تھے۔ وہ اور اس دور کے مغل عجیب و غریب دیوتاؤں کے بتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ قیچاک اس کے آگے اس طرح بھاگے جیسے بھیڑیے کے سامنے لومڑیاں ادھر ادھر دبک جاتی ہیں۔ بعض ترک قبیلوں نے مغلوں کی اطاعت قبول کر لی، لیکن زیادہ تر قبیلے مغرب میں دریائے وولگا کی طرف بھاگے۔ منگو نے ان کا پیچھا نہ کیا بلکہ پلٹ کے ان قزاقوں کا قلع قمع شروع کیا جنہوں نے زیریں کنارے آفت مچا رکھی تھی۔ سخت برف باری کے آغاز سے پہلے سوبودائی نے روسیوں کے مقابل کوچ نہیں شروع کیا، کیونکہ چنگیز خان نے یہ اصول مقرر کیا تھا کہ مغل فوجیں دشت سے برآمد ہو کر آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ آگے بڑھا کریں۔ جب ایک خطے میں فتح حاصل ہو چکے تو وہاں کی بچی کھچی آبادی اکٹھی کی جائے، گھوڑوں کے گلے اکٹھے کیے جائیں، ان کے ساتھ آدمی یا تو فوج میں زبردستی بھرتی کر لیے جائیں یا اسیران جنگ کی طرح ہنکائے جائیں، جو کہ ان خطوں میں اردو معلّہ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس دوسرے خطے میں مغل ان اسیران جنگ کو اپنے سپر بناتے اور ان کی آڑ میں پیش قدمی اور جنگ کرتے۔ اس طرح مغلوں کے دستوں کی زیادہ جانیں تلف نہ ہونے پاتی اور ان کے عقب میں پہلے مفتوحہ خطے میں کچھ بھی باقی نہ رہتا جو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ صرف سڑک پر چند چوکیاں ہوتی جو امن اور انتظار، اور اگر کچھ لوگ بچ کچھ جاتے تو انہیں مغلوں کے دوبارہ حملے کا ڈر لگا رہتا۔ اس طرح سوبودائی نے باقی ماندہ بلغاریوں اور اہل وولگا کو ایک جگہ جمع کیا، انہیں سوار دستوں میں حرب و ضرب کی تعلیم دی اور انہیں اپنے ساتھ روس لے کر چلا۔ اس سے پہلے اس نے روس کے رئیسوں کو قاصد بھیجے کہ اگر صلح چاہتے ہو تو ہمارے آگے ہتھیار ڈال دو۔ یہ اجنبی مغل قاصد جب شہر پناہوں کے دروازوں کے سامنے پہنچے تو روسیوں نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، اس انداز سے کہ گویا وہ اس حرکت سے غیر محتاط حد تک مشتعل ہو گیا ہے۔ سوبودائی نے شمال مغرب میں بڑے روسی شہروں پر حملہ کیا۔ بظاہر یہ حماقت کی بات معلوم ہوتی تھی کہ وہ کھلے ہوئے دشت کو چھوڑ کر شہروں پر حملوں کے لیے موزوں چلا آتا تھا۔ گھنے جنگل کے علاقے میں حملہ کر رہا ہے اور اس نے شہروں میں حملہ شروع کیا جبکہ بہت سردی تھی۔ اصل میں مغل سپہ سالاروں نے بہت سمجھ بوجھ کے یہ قدم اٹھایا تھا۔ زیادہ محفوظ علاقے پر حملہ کرنے میں یہ امر مضمر تھا کہ روسیوں کو اور وقت مل جاتا تو وہ اس علاقے میں جنگلوں میں اپنی مدافعت اچھی کر پاتے۔ اس دوران اس نے پہلی ہی یلغار میں اس دشوار گزار علاقے کو ایسے وقت میں اپنے لیے صاف کر دیا کہ روسی ان کا اصل مطلب بھی نہ سمجھ پائے۔ کھلے ہوئے دشت تو خانہ بدوشوں کی جولان گاہ تھے ہی۔ جنوب پر حملے میں انہوں نے جلدی نہیں کی۔ وسط سرما میں یلغار سے فائدہ یہ تھا کہ یخبستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان تھا۔ اس زمانے میں روسیوں کو ان کے حملے کی توقع نہیں ہو سکتی تھی اور وہ شہروں میں غلے اور گوشت کے گوداموں کے ساتھ جمع ہوں گے۔ مغلوں نے درخت کاٹ کاٹ کے جنگلوں میں اتنا چوڑا راستہ بنایا کہ اس سے ہو کے 3 چھکڑے دوش بدوش گزر سکتے تھے۔ مورخوں کا بیان ہے انہوں نے اس طرح پیش قدمی کی جیسے کوئی شکار کے لیے گھیرا ڈالتا ہو۔ روسی سردیاں گزارنے کے لیے اپنے شہروں اور گاؤں کی چوبی فصیلوں میں اطمینان سے جمع تھے۔ ان کی قوم جنگجو تھی۔ ان کے رئیس شمال کے رہنے والے واریاگ یا سویدی تھے۔ ریانہ ان کے زرخیز خطے کے شہر غلاموں اور سموروں کی تجارت کی وجہ سے بڑے خوشحال تھے اور آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ان کی طویل فصیلیں قیچاکوں اور بلغاریوں کے دھاوے روکنے کے لیے کافی مضبوط تھیں، اور اس سلاف قوم میں بہادروں کی وہ احمقانہ کمزوری بھی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے وطن سے دور سفر نہیں کیا تھا۔ وہ شہ سوار تو نہ تھے، البتہ سوار ہو کے جنگ کرتے تھے، لوہے کی بھدی زرہیں پہنتے تھے۔ ان کے پیچھے سمید رومی یعنی ایک بدبودار قوم فن لینڈ کے رہنے والوں کا اور مسلح کسانوں کا جمع غفیر ہوتا تھا۔
اب تک وہ دست بدست تلواروں سے لڑتے آئے تھے اور کسی اور طرح کی لڑائی سے ناواقف تھے۔ انہیں مغلوں کے خطرے کی خبر مل چکی تھی